अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादक़ीन एजुकेशन सर्विसेज से मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। और कैसे हैं बच्चों आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर जवेदिया सईद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जमात चहारुम से एक मरतबा फिर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में उर्दू की वर्कशीट हल करेंगे। तो आइए बच्चों, वर्कशीट हल करने की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी मज़मून उर्दू अयादा वर्कशीट बराए जमात चहारुम हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप वर्कशीट पे अपना नाम लिखेंगे और जिस तारीख़ को आप वर्कशीट हल करेंगे वो तारीख़ यहाँ डालेंगे। वर्कशीट हल करना शुरू करते हैं बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, तफ़हीम। बच्चों, जैसे आपको पता है तफ़हीम का मतलब होता है कहानी या एक कहानी या एक स्टोरी। एक पैराग्राफ की शक्ल में एक कहानी आपके सामने दी हुई है। इस कहानी को आपने गौर से पढ़ना है। मैं आपके सामने इस कहानी की बुलंद ख़्वानी करती हूँ, इस तफ़हीम की बुलंद ख़्वानी मैं आपके सामने करती हूँ। आप भी मेरे साथ इस तफ़हीम की बुलंद ख़्वानी कीजिए ताकि आप इस कहानी को सही हिज्जों और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। तो आइए बच्चों, हम इस तफ़हीम की बुलंद ख़्वानी शुरू करते हैं। एक तंदुरुस्त मुर्गा छत पर बैठा कुकड़ू कूं कर रहा था। इत्तेफाक से उस गली से एक भूखी बिल्ली का गुज़र हुआ। मोटे ताज़े मुर्गे को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वो सोचने लगी किस तरह इस मुर्गे को खाए। उसने मुर्गे से कहा, सलाम भाई मुर्गे, कैसे हो? इतनी दूर छत पर अकेले बैठे हो? मुर्गे ने कहा, बी बिल्ली, मैं ज़रा ठंडी हवा के मज़े लेने छत पर आया था। भाई मुर्गे, हम सब जानवरों ने फ़ैसला किया है कि अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। बहुत दिन हुए तुम्हारी आवाज़ सुने। ज़रा नीचे आओ और अपनी आवाज़ सुनाओ। मुर्गा तो बिल्ली की नीयत जान चुका था। फ़ौरन बोला, कल तो शिकारी कुत्तों ने भी मुझसे यही बात कही थी। वो आ जाएं, फिर हम मिलकर बैठेंगे। शिकारी कुत्तों का सुनकर बिल्ली फ़ौरन वहाँ से भाग गई। इस तरह अक्लमंदी से मुर्गे ने अपनी जान बचाई। बच्चों, ये थी तफ़हीम या एक कहानी। आपने इस तफ़हीम को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ गौर से पढ़ना है। उसके बाद नीचे लिखा है, इबारत पढ़ कर सवालात के जवाबात लिखिए। ऊपर जो आपने तफ़हीम पढ़ी है बेटा, जिसकी आपने बुलंद ख़्वानी की, उसको पढ़ के आपने नीचे कुछ सवालात दिए हुए हैं। 4 सवाल हैं, इनके जवाबात लिखने हैं। पहला सवाल है, मुर्गा छत पर क्यों आया? मुर्गा छत पर क्यों आया बेटा? तो इसका जवाब आपको यहाँ बहुत आसानी से मिल सकता है कि ठंडी हवा के मज़े लेने छत पर आया। मुर्गा ठंडी हवा के मज़े लेने छत पर आया। दूसरा सवाल है, बिल्ली ने जानवरों का कौन सा फ़ैसला सुनाया? दूसरे सवाल के जवाब भी बहुत आसान है बेटा। बिल्ली ने क्या कहा था? हम सब जानवरों ने फ़ैसला किया है कि अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। तीसरा सवाल है, बिल्ली वहाँ से क्यों भाग गई? क्यों भागी बिल्ली वहाँ से बेटा? क्योंकि मुर्गे ने क्या कहा था उसको? शिकारी कुत्तों का सुनकर बिल्ली फ़ौरन वहाँ से भाग गई। कहानी का मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। सवाल नंबर 4 है। इस कहानी को आपने पढ़ा बेटा, इसको समझा। अब आपको इसका एक मुनासिब उन्वान तजवीज़ करना है। मेरे ख़्याल में तो बच्चों इसका उन्वान होना चाहिए अक्लमंद मुर्गा। आप अपने हिसाब से आपको जिस कहानी का कोई मुनासिब उन्वान समझ में आता है तो आप अपने हिसाब से इस कहानी का मुनासिब उन्वान तजवीज़ कर सकते हैं। इन चारों सवालात के जवाब आप जवाब की जगह पर दिए गए हिस्सों में लिखेंगे। जी बच्चों, तो अब आप आ जाइए अपनी वर्कशीट के अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 2। यहाँ भी आप सबसे पहले डेट डालेंगे
اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ میں حروف لکھیے. خالی جگہ میں آپ کو حروف لکھنے ہیں. سب سے پہلے بچوں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے حروف کیا ہوتے ہیں. حروف بچوں وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی جملے کو مکمل کر کے اسے بامعنی بنا دیتے ہیں. یہ الفاظ خود بے معنی ہوتے ہیں لیکن جب یہ کسی اسم اور فعل کے ساتھ ملتے ہیں تو جملے کو مکمل کر کے اسے بامعنی بنا دیتے ہیں. مثلاً اور، تک، کو، میں، نے، پر، اندر، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو کسی جملے میں جب ہم ان کو کسی جملے میں لگاتے ہیں تو وہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے. ان حروف کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نیچے دی ہوئی خالی جگہ کو پر کرنا ہے، خالی جگہ کو حل کرنا ہے. میں آپ کے سامنے خالی جگہ پڑھ رہی ہوں. ندیم ڈیش میں اکثر اپنے جمع کیے ہوئے. ندیم کے بعد کیا آئے گا؟ اور. میں یعنی اپنی بات ہو رہی ہے، کوئی لڑکا ہے یا جو بھی اس کا دوست ہے ندیم کا، وہ کہہ رہا ہے ندیم اور میں اکثر اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں، پھر ہے ڈیش، گنا کرتے تھے، پیسوں کو گنا کرتے تھے. یہ اس طرح خالی جگہ مکمل ہو گئی. پہلی خالی جگہ میں اور آ گیا اور دوسرے میں کو. اسی طرح آپ اس ساری خالی جگہ کو پر کریں گے. ندیم ڈیش کہنا ہے، ڈیش ندیم کا کہنا ہے، ڈیش اگر ہم باہر، پھر ڈیش چیزیں کھانا کم کر دیں. ندیم کا کہنا ہے کہ، کاف ہے کہ، اگر ہم باہر کی چیزیں کھانا کم کر دیں، ڈیش اپنی عیدی جمع کر لیں. اور یہاں پہ کیا آئے گا بیٹا؟ اور اپنی عیدی جمع کر لیں، ڈیش اور عید ڈیش بعد چیزیں خرید سکیں گے. تو اور عید کے بعد چیزیں خرید سکیں گے. اس طرح اور، تو، کی، اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے لفظ حروف کے آپ اس میں لگائیں گے، خالی جگہوں میں پر کریں گے اور اس طرح اس خالی جگہ کو مکمل کریں گے. مجھے امید ہے بچوں آپ کو یہ حروف خالی جگہ میں پر کرنے آج کی بات سمجھ آ گئی ہوگی. سوال نمبر 3، دیے گئے فقرات میں سے اسم چن کر الگ کیجیے. نیچے 5 جملے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ کو اسم چن کے الگ کرنا ہے. اسم، سب سے پہلے بچوں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اسم کیا ہوتا ہے. کسی بھی شخص، چیز، جگہ یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں. کسی بھی شخص، چیز، جگہ یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں. اس کی تعریف آپ کو بہت اچھی طرح بچوں کلاس میں پڑھائی جا چکی ہے. پہلا جملہ ہے شاخ پہ پھول کھلایا کس نے سوچو تو. اب اس جملے میں سے آپ کو اسم الگ کرنا ہے. تو اس جملے میں اسم کیا ہوگا؟ پھول. خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ پھول. ایک جملے میں ایک سے زیادہ اسم بھی ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی ایک جملے میں ایک سے زیادہ اسم بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ کیا آئے گا بیٹا؟ پھول. دوسرا ہے سورج کو چمکایا کس نے تو. اب اس میں سے آپ کو اسم تلاش کرنا ہے کہ کیا اسم ہے اور اسم کو اسم کی جگہ پہ لکھنا ہے، خالی جگہ میں لکھنا ہے. شہد بنانا مد مکھی کا پھولوں سے. اب اس میں آپ نے اسم تلاش کرنا ہے اور خالی جگہ کو پر کرنا ہے. سیپ میں گوہر چھپایا کس نے سوچو تو. اس میں سے بھی آپ کو اسم علیحدہ کرنا ہے. نمبر 5 ہے ریگستان پھیلایا کس نے سوچو تو. اس جملے سے بھی آپ کو اسم علیحدہ کر کے اس خالی جگہ میں لکھنا ہے. اس طرح آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے بیٹا کہ کسی بھی شخص، چیز، جگہ یا جانور کا نام اس جملے میں پایا جاتا ہوگا تو اس لفظ کو آپ اسم کے طور پہ الگ کریں گے اور خالی جگہ میں الگ لکھیں گے. یہ تھا سوال نمبر 3. ورک شیٹ کا سوال نمبر 4، خالی جگہوں کو مناسب اسم صفت سے پر کیجیے. اسم صفت یعنی اسم صفت مطلب کسی اسم کی خوبی، خامی، مقدار یا تعداد کو ظاہر کرے، وہ صفت کہلاتی ہے، یا انگلش میں اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں. یعنی کسی بھی اسم کی کوئی کوالٹی، اس کی اچھائی، برائی، خوبی، خامی، اس کی کوانٹیٹی یا اس کی تعداد یا اس کا وزن، وہ صفت کو ظاہر کرتا ہے. تو آپ صفت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کسی چیز کی خوبی، خامی کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیچے 5 جملے دیے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ خالی جگہ دی ہیں، ان خالی جگہوں کو پر کریں گے. پہلا جملہ ہے یہ بہت ڈیش سانپ ہے. اب اس میں آپ کو سانپ کی کوالٹی لکھنی ہے. سانپ بڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا سانپ ہے. یہ بہت زہریلا سانپ ہے. زہریلا ہونا بھی سانپ کی کوالٹی ہے. دوسری ہے باغ سے ڈیش پھول توڑ لاؤ. اب آپ نے یہاں اس پھول کی کوالٹی لکھنی ہے کہ باغ سے کون سا پھول توڑ کے لانا ہے، اس کی کوالٹی، اس کی خوبصورتی ہو سکتی ہے، اس کا رنگ ہو سکتا ہے. تیسرا ہے خالد ایک ڈیش لڑکا ہے. اب یہاں ایک لڑکے کی بات ہو رہی ہے بیٹا
کہ خالد ایک ڈیش لڑکا ہے. کیسا لڑکا ہے؟ اب اس کی آپ خوبی یا خامی دونوں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، جو بھی صفت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے خالد کے حساب سے یا لڑکے کے حساب سے، وہ آپ یہاں لکھیں گے. چوتھا جملہ ہے اسد کے پاس ڈیش چوزے ہیں. یہاں اسم کی تعداد بتانی ہے آپ کو. اسد کے پاس کتنے چوزے ہیں؟ 2 4 6 8 10، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. دریا کا پانی، پانچواں جملہ ہے دریا کا پانی بہت ڈیش ہے. دریا کا پانی، جو بھی آپ پانی کے حساب سے لکھیں گے، پانی کی کوانٹٹی بھی یہاں لکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، بہت تیز ہے، بہت ٹھنڈا ہے. جو بھی آپ کے صرف ان چیزوں کی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، اس کو صرف کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی اس کی کوانٹٹی، کوالٹی، اس کی مقدار، تعداد، خوبی، خامی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس میں صرف یہاں پر ان خالی جگہوں میں پر کریں گے. سوال نمبر 5، ہم آواز الفاظ لکھیے. ورک شیٹ کا سوال نمبر 5 ہے بیٹا، ہم آواز الفاظ لکھیے. یعنی سیم ساؤنڈ ورڈ، جو بولنے میں ایک جیسے ہوں، ان کے معنی الگ ہوں لیکن ان کے لکھنے کا انداز الگ ہو، لیکن وہ بولنے میں ان کی ایک جیسی آواز نکل رہی ہو. بات کے ساتھ بات کا آپ ہم آواز الفاظ لکھیں گے. رات، گھات، لات. اسی طرح انسان سے بھی آپ 3 ہم معنی الفاظ بنائیں گے. شیطان، مہربان، رحمان. برکت سے بھی آپ 3 ہم آواز الفاظ بنائیں گے. اسی طرح سب سے بھی آپ 3 ہم آواز الفاظ بنائیں گے. جب، کب، رب. ہوا سے بھی آپ 3 ہم آواز الفاظ بنائیں گے. دوا، وبا. اس طرح آپ 3 ہم آواز الفاظ بنا کے یہ سوال نمبر 5 مکمل کریں گے. جی بیٹا، اب آ جائیے ورک شیٹ کے اگلے صفحہ نمبر 3 پہ. یہاں ہے سوال نمبر 6، دیے گئے جملوں میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے. یعنی آپ کو یہ پتہ کرنا ہے بیٹا کہ کون سا جملہ کون سے زمانے کا ہے. جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل. یعنی ماضی وہ جس میں پچھلے زمانے میں کام ہو چکا ہو، 2 گھنٹے پہلے کام ہو چکا ہو یا گزرے ہوئے کل میں کام ہو چکا ہو، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. فعل حال ہوتا ہے جب موجودہ زمانے میں کام ہو رہا ہو، جیسے دودھ پی رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، یعنی پریزنٹ میں کام ہو رہا ہو تو اس کو فعل حال کہتے ہیں. اسی طرح اگلا زمانہ ہوتا ہے مستقبل کا زمانہ، یعنی فعل مستقبل، جو کام ہم آنے والے دنوں میں کریں گے یا آنے والے 2 گھنٹے بعد کریں گے، اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں. یہاں 6 جملے دیے ہوئے ہیں بیٹا. ان 6 جملوں میں آپ نے ان کے زمانے لکھنے ہیں کہ کون سا کام کس زمانے میں ہوا ہے یا کس زمانے میں ہوگا یا کس زمانے میں ہوا تھا. پہلا جملہ ہے راشد نے دودھ پیا. راشد نے دودھ پیا. اب دودھ 2 گھنٹے پہلے پیا یا کل پیا یا پھر صبح میں پیا، تو یہ فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے. اس زمانے میں راشد نے دودھ پیا، تو آپ یہاں کیا لکھیں گے؟ کون سا زمانہ ہے؟ فعل ماضی. دوسرا جملہ ہے بلی درخت پر چڑھ رہی تھی، یعنی پاسٹ کی بات ہو گئی. فعل ماضی کی ایک پہچان یہ بھی ہے بیٹا کہ اس میں تھا، تھی، تھے آتا ہے. آخر میں اس جملے کے تھا، تھی، تھے اس کا استعمال ہوگا. تو بلی درخت پر چڑھ رہی تھی، یہ بھی کس کا جملہ ہو گیا؟ بالکل ٹھیک پہچانا بیٹا، فعل ماضی کا. میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، تیسرا جملہ ہے، یعنی اس وقت کام ہو رہا ہے، حال میں، پریزنٹ میں کام ہو رہا ہے نا. اس کی فعل حال کی ایک پہچان کیا ہے کہ ہوں، ہے، ہیں کا لفظ آتا ہے. میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، کیا آئے گا بیٹا یہاں پر؟ فعل حال. بالکل ٹھیک. چوتھا جملہ ہے میں اونٹ کی سواری کروں گا. یعنی فیوچر کی بات ہو رہی ہے نا، آئندہ کروں گا، یعنی 2 گھنٹے بعد کروں گا یا اگلے دن کروں گا یا جب میں سی ویو جاؤں گا تو کروں گا. تو فعل مستقبل. ویری گڈ بیٹا، بالکل صحیح پہچان. پانچواں جملہ ہے امی شیر خورما بنائیں گی. اس میں بھی دیکھیے آپ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، یعنی عنقریب عید آنے والی ہے انشاءاللہ، تو آپ کی امی عید میں ہی شیر خورما بنائیں گی، یعنی فیوچر کی یا مستقبل کی بات ہے، یعنی فعل مستقبل. چھٹا جملہ ہے بندر ناچ دکھا رہا ہے، یعنی اسی وقت کام ہو رہا ہے، حال میں کام ہو رہا ہے. تو یہاں کیا آئے گا بیٹا؟ شاباش، جلدی سے سوچئے. فعل حال. ویری گڈ. یہ تھے بیٹا آپ کا سوال نمبر 6، ورک شیٹ کا سوال نمبر 6. اب بچوں یہاں آ جائیے، آپ کے اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، واحد کی جمع لکھیے. نیچے 6 واحد الفاظ لکھے ہیں، آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے اور ان کی جمع لکھنی ہے. پہلا لفظ ہے جوتی. جوتی کی جمع کیا ہوگی؟ جوتی یعنی پیر میں پہننے والی چپل، یا اس کو جوتی بھی کہتے ہیں. جوتی یعنی ایک چیز کی بات ہو رہی ہے، ایک جوتی. اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گی تو اس کی جمع لکھیں گے آپ جوتیاں. کیونکہ بچوں آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے واحد یعنی ایک چیز کی بات، اور جمع یعنی ایک سے زیادہ، 2 یا 4 6 8 10 100، یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کی بات جمع.
بات یعنی کوئی ایک بات، جیسے امی آپ سے ایک بات کرتی ہیں، اور اگر امی ایک سے زیادہ بات کرتی ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ باتیں۔ اسی طرح ٹانگ، ایک ٹانگ کی بات ہے، ایک سے زیادہ ٹانگ کی بات ہوگی تو کیا لکھیں گے؟ وہ آپ یہاں جمع میں لکھیں گے۔ رسم، کوئی ایک رسم، جیسے عید پہ سوئیاں بنانا ہمارے گھر کی رسم ہے، ایک رسم یعنی ایک رسم، اور ایک سے زیادہ اگر رسم ہوگی تو اس کو جمع بنا کے کیا یہاں لکھیں گے؟ رسوم یا رسمیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ پانچواں ہے نیکی، کوئی ایک اچھا کام کرنا، نیکی مطلب اچھا کام، نیکی ایک نیکی کرنا، اور ایک سے زیادہ نیکی کریں گے تو کیا لکھیں گے؟ یہاں جمع لکھیں گے۔ عورت، کوئی ایک عورت، کسی ایک سنگل عورت کی بات ہو رہی ہے، واحد عورت کی، اور جب ایک سے زیادہ عورتوں کی بات ہوگی تو عورتیں۔ یہ تھی بیٹا آپ کا سوال نمبر 7، واحد کی جمع بنائیے۔ اب آ جائیے بیٹا سوال نمبر 8، ورک شیٹ کا سوال نمبر 8 ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں سے فعل، فاعل، مفعول علیحدہ الگ کریں، علیحدہ کریں یا الگ کریں۔ بیٹا جیسے آپ کو معلوم ہے ایک جملے میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، پہلا ہے فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جملے میں جو کام ہو رہا ہو، جو ورک ہو رہا ہو۔ فعل کی تعریف کیا ہے؟ وہ کلمہ یا وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، یعنی ورک کیا جائے، وہ فعل کہلاتا ہے۔ اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، یا سبجیکٹ، انگلش میں اس کو سبجیکٹ بھی کہتے ہیں، جیسے میں، تم یا کسی کا نام، یہ فاعل ہے۔ جو شخص یا جس چیز کا کام ہو رہا ہو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس چیز پر کام ہو رہا ہو، جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ فعل، فاعل اور مفعول یہ 3 جملے کے بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ان تینوں فعل، فاعل اور مفعول کو جملہ غور سے پڑھنا ہے۔ نیچے آپ کے 6 جملے دیے ہوئے ہیں، ان 6 جملوں کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور اس میں سے فعل کو فعل کے خانے میں لکھیں گے، فاعل کو فاعل کے خانے میں، اور مفعول کو مفعول کے خانے میں۔ فعل، فاعل، مفعول الگ کریں گے۔ پہلا جملہ ہے مچھلی پانی میں تیر رہی ہے۔ اب بیٹا آپ اس میں سب سے پہلے غور کیجئے کہ کیا کام ہو رہا ہے؟ تیر رہی ہے نا، تیرنا ہے، تیر رہی ہے، تو تیر رہی کیا ہوگا؟ فعل، فعل کے خانے میں لکھ دیں گے۔ اور کون تیر رہا ہے؟ وہ جو کام کر رہا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ کون تیر رہا ہے؟ مچھلی تیر رہی ہے، تو مچھلی کیا ہوگی بیٹا؟ فاعل کے خانے میں لکھیں گے۔ اور کہاں تیر رہی ہے؟ کس چیز پہ کام ہو رہا ہے؟ پانی میں تیر رہی ہے، تو پانی مفعول کے خانے میں۔ اسی طرح آپ سارے جملوں کو ترتیب وار پڑھیں گے اور فعل، فاعل، مفعول الگ کریں گے۔ دوسرا جملہ ہے احمد کتاب پڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلے پڑھنا فعل ہو گیا، کون پڑھ رہا ہے؟ احمد، فاعل ہو گیا، اور کیا پڑھ رہا ہے؟ کتاب، مفعول ہو گیا۔ اسی طرح تیسرا جملہ ہے علی نے جہاز میں سفر کیا۔ سفر کرنا بیٹا کیا ہو گیا؟ جلدی سے بتائیے۔ فعل، شاباش۔ اور کس نے سفر کیا؟ ویری گڈ، علی نے سفر کیا، علی فاعل ہو گیا۔ اور کس چیز میں سفر کیا؟ جہاز میں، تو جہاز کہاں جائے گا بیٹا؟ مفعول کے خانے میں۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے سارا نے کیک کھایا۔ اب بیٹا کیا کیا ہے سارا نے؟ کام کیا کیا ہے سارا نے؟ کھایا ہے، کھا لیا ہے، تو یہ کہاں جائے گا؟ شاباش، فعل کے خانے میں۔ اور کس نے کھایا ہے؟ کس کا نام آئے گا؟ سارا کا کہاں آئے گا نام؟ فاعل کے خانے میں، ویری گڈ۔ اور کیا چیز کھائی ہے؟ وہ مفعول کے خانے میں۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے باجی نے کھانا پکایا۔ اب دیکھیے بیٹا، باجی نے کھانا پکایا، کیا کیا باجی نے؟ پکایا، تو پکایا کس میں آ جائے گا؟ پکانا ایک فعل ہے، فعل کے خانے میں۔ اور کس نے پکایا ہے؟ باجی نے پکایا ہے، تو باجی کیا ہوں گی؟ فاعل۔ اور کیا پکایا ہے؟ کھانا، تو کھانا کس میں آ جائے گا بیٹا؟ ویری گڈ، مفعول میں۔ چھٹا جملہ ہے دادی نے دلچسپ کہانی سنائی۔ اب دادی نے کیا کیا؟ سنایا، سنائی نا، کہانی سنائی، تو سنانا ایک فعل ہے، فعل کے جملے میں۔ اور کس نے سنائی؟ اس کا نام فاعل کے جملے میں۔ اور کیا سنائی؟ وہ مفعول کے جملے میں۔ تو یہ تھا بچوں آپ کی ورک شیٹ کا سوال نمبر 8۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ بیٹا ورک شیٹ کا اگلا صفحہ کھولیے، سب سے پہلے آپ تاریخ ڈالیں گے، صفحہ نمبر 4۔ اس پہ دیکھیں آپ کا سوال نمبر 9 ہے، مندرجہ ذیل عنوان پر ایک پیراگراف لکھیے۔ یعنی نیچے ایک عنوان یا ایک ٹاپک دیا ہوا ہے۔ عنوان کیا ہے؟ پودوں کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ہے آج کا ٹاپک یا ایک آج کا عنوان۔ آپ نے اس عنوان کو غور سے پڑھنا ہے، اپنے دماغ میں سوچنا ہے، اور پھر اس پہ آپ نے ایک پیراگراف 1 2 3 4 لائنس کا ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے، یقیناً کام صفائی کے ساتھ کریں گے۔ پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن اور چوتھی لائن، 4 لائنوں میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور ایک پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے، نمبر کی شکل میں نہیں لکھنا، 1 2 3 4 نہیں کرنا، بلکہ ایک پیراگراف رائٹنگ کرنی ہے۔ پودوں کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے؟ بیٹا جیسے آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں پودے ہوتے ہیں، آپ کی امی نے بھی گملے میں پودے لگائے ہوں گے، یا آپ کے گھر کی کیاری میں پودے ہوں گے،
تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پودوں کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پودوں کو کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پودوں کو کن 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے پودا بڑا ہوتا ہے۔ پودوں کو ہوا، دھوپ، مٹی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے پودوں کے خیال رکھنے کے لیے ان 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہی ایک پودا بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے؟ پودوں کو وقت پہ پانی دینا چاہیے، پودوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، پودوں میں جو پتے خراب ہو چکے ہوں، مرجھا گئے ہوں، ان کو توڑ کے نکال دینا چاہیے، پودوں کو وقت پہ کھاد اور مٹی ڈالنی چاہیے، پودے کی گڑائی آپ نے دیکھا ہوگا امی کسی کھرپی سے یا کسی چھری سے اس سے پودوں کی گڑائی کرتی ہیں، یعنی پودوں کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو ہلکے ہلکے اوپر سے کھودا جاتا ہے تاکہ اس میں اگر کوئی کچرا وغیرہ آ گیا تو نکال دیا جائے اور پودوں میں صحیح سے پودوں کی افزائش ہو سکے۔ تو بیٹا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پودوں کو پنپنے کے لیے، پودے کو بڑھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ آپ لکھیں گے۔ پھر پودوں کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے، وقت پہ پانی دینا، دھوپ میں رکھنا، ہوا میں رکھنا اور پودوں کی صفائی کا خیال رکھنا۔ اس طرح ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ 4 لائنوں کے پہ مشتمل ایک پیراگراف کی صورت میں اس پر ایک پیراگراف لکھیں گے۔ مجھے امید ہے بچوں آپ کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ ایک لائن چھوڑ کے صفائی سے ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے کام کریں گے۔ تو بیٹا یہ تھی آپ کی اعادہ ورک شیٹ جماعت چہارم اردو، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس ورک شیٹ کو اپنے والدین کی زیر نگرانی، اپنے بڑوں کی زیر نگرانی میں بہت صفائی سے ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے مکمل کرنا ہے۔ اور اس ورک شیٹ کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی اردو کی کاپی میں اس کو اٹیچ کرنا ہے۔ اردو گرامر کی کاپی میں کر دیجئے یا اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں، جس میں آپ کو سہولت ہو بیٹا، اس کاپی میں آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہے تاکہ اس کو آسانی سے چیک کیا جا سکے۔ مجھے امید ہے بیٹا آپ کو ورک شیٹ کا تمام کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ انتہائی صفائی کے ساتھ اپنے والدین کی زیر نگرانی اس ورک شیٹ کو حل کریں گے اور مقررہ تاریخ جو آپ کو بتائی گئی ہے اس تاریخ تک اس ورک شیٹ کو اسکول میں جمع کروا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ورک شیٹ کو صفائی کے ساتھ مکمل کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو لیکچر میں کسی نئے کام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔